फॉरेक्स के लिए उस तरह की गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं जैसे स्टॉक्स में तो है ना? अच्छा, पाकिस्तान में भी है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपने कब किया था? $55,000 का हुआ था मुझे एक दिन। कुल अकाउंट जायकातुल मौत कि फॉरेक्स में हर अकाउंट ने मौत का जायका चखना है। आपको लॉस को जल्द अज जल्द काटना है, प्रॉफिट को होल्ड करें। ईरान और इसराइल की जो जंग हुई, इतनी बड़ी जंग हुई तो गोल्ड हिला भी नहीं अपनी जगह से। इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्कैमर्स हैं। सिंध का एक इलाका है, कश्मीर उसको कहते हैं, वहाँ से स्कैम्स कंट्रोल होते हैं सबसे ज़्यादा। प्लस्तर नहीं हुए होते और एसी उसमें लगा करके वो बैठ के 2 हाथों में 4 मोबाइल उन्होंने पकड़े होते हैं और उस पर वो स्कैम्स कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज एक स्पेशल किस्म के गेस्ट लेके आई हूँ जो हमें बताएंगे एक ऐसी मार्केट के बारे में जो सुना है कि स्टॉक्स से भी ज़्यादा रिटर्न्स देती है। कैन यू इमेजिन? फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर बात करते हैं, एक्सपर्ट बदर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बदर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू, वेलकम। क्या ये सच है? इतना रिटर्न आता है फॉरेक्स से? अच्छा, फॉरेक्स में वैसे जो रिटर्न है ना वो -200% है। What? मतलब आप जो लेकर आएंगे वो जितना वो दिनों में सब ख़त्म हो जाता है, बल्कि दिनों में नहीं, घंटों में। मतलब एक तो होता है कि आप फ़र्ज़ करें कि 2 करोड़ रुपए लेकर आए हैं, तो ये 100% चांस है कि वो विद इन सेकेंड्स भी उड़ सकता है, विद इन मिनट्स भी उड़ सकता है। और अगर आप बहुत समझदार हैं, आपकी लक ज़्यादा काम करती है, तो वो आप कह लें कि 2-3 महीने चल जाएगा, 4 महीने चल जाएगा। एक दोस्त हैं, जैसे स्टॉक्स ब्रोकर होते हैं जी। तो इसी तरह से यहाँ पे होते हैं फॉरेक्स ब्रोकर्स। सही। तो वो ये चीज़ कह रहे थे कि इस पूरे रीजन की आवाम इतनी जज्बाती है, पता नहीं क्या देख कर आती है, गाड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या देख के आती है कि हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। वो इतना ज़्यादा रिस्क लेना शुरू हो जाती है। और वो मुझे ये कह रहे थे कि कुल अकाउंट जायकातुल मौत कि फॉरेक्स में हर अकाउंट ने मौत का जायका चखना है। ऐसे ही है। और जेन्युइनली ऐसा है कि पाकिस्तान से 4 to 5% लोग जस्ट प्रॉफिट बनाते हैं और ये 95% लोग लॉस करते हैं। लेकिन वो जो 5% लोग प्रॉफिट बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा बनाते हैं। मतलब अगर ये 95% भी चाहें तो उनमें आ सकते हैं, लेकिन हमारी एक जो इमोशनल, आप कह लें कि इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं हमें। हम खुश होते हैं तो उस वक्त भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, और जब फियर आता है तो उस वक्त भी बहुत गलत फैसले लेना शुरू कर देते हैं। वैसे अगर रियलिस्टिकली देखें तो मेरा ख्याल है कि 5 से 10-15% इतना होना चाहिए। 5 से 10-15% आप एनुअल बात करें? पर मंथ। रियली? मतलब स्टॉक्स में हम कहते हैं 1 to 2% पर मंथ इज वेरी गुड। आप कह रहे हैं 5 से 15% पर मंथ? ऐसे ही है। और ये एक न्यूबी जो बिगिनर है वो कर सकता है या फिर इसके लिए आफ्टर 6 months? सही। और ये लो रिस्क प्रोफाइल है या ये फिर बहुत लो रिस्क प्रोफाइल है, लो वेरी रिस्क लो पे रिस्क 5 से प्रोफाइल। 15%? हाँ। तो इसमें आने के लिए क्या करना पड़ता है? लाइक मैं कैसे सीखूं कि मैं भी फॉरेक्स में लो रिस्क उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकूं? हाउ कैन आई स्टार्ट? अच्छा, ये सबसे अच्छी अप्रोच है। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि स्टॉक्स में आप आते हैं, पहले अकाउंट ओपन करते हैं, फिर यहाँ पे 100 चीज़ें होती हैं, फिर आप कुछ देखते हैं और मार्केट स्लो है बहुत ज़्यादा। जी। तो फॉरेक्स में क्या है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। वो जो हम खबरें सुनते हैं कि आलमी मंदी में सोना इतना ऊपर चला गया, इतना नीचे आ गया, तेल की कीमतें इतना ऊपर चली गई, ईरान इसराइल जंग की वजह से नीचे आ गई, तो ये सब जो है ना, ये फॉरेक्स मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। और अब इसमें क्या है कि आपको जब स्टार्ट लेना है तो लोग, मतलब आपकी अप्रोच ठीक है, लोग क्या करते हैं कि लोग वो गाड़ियां देख रहे होते हैं इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कोई फरारी से उतर रहा है, कोई लैम्बोर्गिनी से उतर रहा है। और यहाँ पे होता क्या है कि आपको मैं अकाउंट बना कर दूंगा, विद इन सेकेंड जो है ना, आपके मिलियंस ऑफ डॉलर या $100-200 जितने भी हैं आपके, वो इन्वेस्ट हो जाएंगे। ओके। और वो अब फ्लोट कर रहे हैं मार्केट में। यहाँ पे ये नहीं होता कि आपने लेकर कोई चीज़ रख ली है और वो बस आपने रख ली है, 2 साल बाद आप देखेंगे उसे। यहाँ पे ये फ्यूचर मार्केट है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर $1000 का अकाउंट था, आपने $10 इन्वेस्ट किए, तो अकाउंट -$1000 होगा, तो वो अकाउंट आपका वॉश हो जाएगा, वो अब पैसे आपको वापस नहीं मिलने। ओके। तो ये वाली अप्रोच मतलब बिल्कुल गलत है कि लोग क्या करते हैं, आके देखते हैं बाय और सेल हो रहा है तो इसको स्टार्ट करते हैं, बस इतना आसान है। जबकि मतलब इसे
پہلے ٹول سیکھنے چاہیے, پھر اس میں ڈیمو ہوتا ہے, ڈیمو کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ پھر اسٹریٹجی سیکھنی چاہیے آپ کو. اسٹریٹجی سیکھنے کے بعد آپ کو اسے پریکٹس کرنا چاہیے کہ میں نے جو اسٹریٹجی سیکھی ہے یا جو کچھ سیکھا ہے اس کی کتنی سکسیس ریشو ہے یا وہ کتنی اچھی ہے. اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے کہ آپ بالکل چھوٹے سے پورٹ فولیو کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں, مطلب $500 یا $600. اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ نے جو اسٹریٹجی سیکھی تھی وہ اس میں کتنا دم خم ہے. صحیح. وہ آپ مزید 2 سے 3 مہینے پریکٹس کرتے ہیں, پھر آپ پراپرلی سٹارٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے مجھے جس طرح کہا کہ ٹھیک ہے اکاؤنٹ کھولو, کم کیپٹل سے اسٹارٹ کرو, رائٹ, $500 $600 اس طرح سے اسٹارٹ کرو. پر جیسے اسٹاکس میں جب ہم انویسٹ کرتے ہیں, ہم ایک اسٹاک پرچیز کرتے ہیں, ہو سکتا ہے آج مارکیٹ خراب چل رہی ہے اسٹاک, مگر آپ کے پاس ایک سالڈ چیز پڑی ہوئی ہے, وہ ایک ایسٹ کی طرح آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. مارکیٹ اگر اگلے سال اچھی ہوئی تو ہو سکتا ہے میں اسے تھوڑے پروفٹ پہ بھی بیچ دوں. مگر فوریکس میں ایسا نہیں ہے. ایک دفعہ آپ نے وہ جو $500 لگائے اور وہ -500 ہوئے تو وہ گئے. ہاں وہ گئے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ $10 مائنس ہوا ہے تو وہاں پہ اسے روک دیں. صحیح. یہ ہو سکتا ہے. مطلب اس میں ایک چیز ہوتی ہے اسٹاپ لاس. صحیح. مطلب آپ نے $500 تھے آپ کے اکاؤنٹ میں, آپ نے $10 انویسٹ کیے, آپ نے اسٹاپ لاس لگا دیا $50 پہ. اوکے. کہ مارکیٹ -50 ہوگی تو وہ ٹریڈ کلوز ہو جائے گی. اوکے. وہ ٹریڈ کلوز ہو جاتی ہے تو آپ جو ہے لاس سے بچ جاتے ہیں. یہ یہاں پہ رسک مینجمنٹ ہوتی ہے. اور نارملی ہم جو اسٹارٹ میں ایڈوائز کرتے ہیں کہ 1% یا 2% پر ٹریڈ رسک لیا جائے تاکہ آپ کا جو کیپیٹل ہے وہ پروٹیکٹڈ ہو. اب یہ جو آپ نے ایگزامپل دی تھی کہ گولڈ کا ریٹ اوپر جا رہا ہے, گولڈ کا ریٹ نیچے جا رہا ہے, مارکیٹ میں یہ سب ہو رہا ہے, یہ تو بیسک اکنامکس ہے. جس طرح سے میں نے پرسیو کیا کہ جیسے اب آج کل پاکستان کے ایکسپورٹس زیادہ ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی روپی کی جو ویلیویشن ہے وہ تھوڑی سی بڑھ جائے کمپیئر ٹو ڈالر. تو یہ ایم آئی تھنکنگ آن دا رائٹ لائنس یا میں غلط ڈائریکشن میں سوچ رہی ہوں کہ یہ عام اکنامکس سے لنکڈ نہیں ہے؟ یہ 100% عام اکنامکس سے لنکڈ ہے. صحیح. لیکن جب آپ اس کو ٹریڈ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی اکنامکس نہیں چلتی. مطلب میں سب سے نالائق اسٹوڈنٹ تھا اپنے اسکول کا بھی, اپنی فیملی کا بھی, اور جتنے آپ لوگوں کو لے کر کے دیکھ لیں گے اپنی اسکرین پر, یا میں جتنے اچھے ٹریڈرز کو جانتا ہوں, گوروں کو جانتا ہوں, انڈینس کو جانتا ہوں, زیادہ تر میٹرک فیل ہیں, زیادہ تر کو مطلب مجھے بھی اکنامکس کے اسپیلنگ نہیں آتے ہوں گے. تو وہ ایک آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ اکنامکس میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. لیکن یہاں پہ ٹریڈ کرنے کے لیے ایموشنس چاہیے, ڈیسیجن میکنگ چاہیے. ایموشنس اس طرح سے کہ فرض کریں کہ ایک مطلب ٹریڈ ہے, میں نے اس کو سیل کر دیا, ٹھیک ہے, اب کیا ہوگا کہ آپ کا اکاؤنٹ فلوٹ کرنے لگ پڑے گا. آپ نے $10 انویسٹ کیا تو 10 پوائنٹس اوپر گئی مارکیٹ تو آپ کو $10 پروفٹ ہوگا, اور اگر 10 پوائنٹ نیچے آتی ہے تو آپ کو $10 لاس ہونا شروع ہو جائے گا. اب اس میں کیا ہے کہ یہاں پہ امتحان ہوتا ہے. مطلب آپ کو اسٹریٹجی بھی آتی ہے, آپ کو اکنامکس بھی آتی ہے, لیکن آپ کی ایموشن اسٹرانگ نہیں ہے تو آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے. نارملی نیو لوگ آتے ہیں کرتے ہیں کیا کہ پروفٹ ہوا جی $10 آؤٹ ہو گئے فوراً سے, لیکن جیسے ہی اکاؤنٹ لاس میں جانا شروع ہوتا ہے یا لاس ہونا شروع ہوتا ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات اکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے, لیکن وہ لاس کو کٹ نہیں کر پاتے کیونکہ انسان میں اتنا کمزور انسان میں, یا جو بزنس کو جانتا نہیں ہے, بزنس اپروچ نہیں ہے, یا فائنینشیل مارکیٹ کی اپروچ نہیں ہے اس کے پاس, تو وہ لاس نہیں برداشت کر سکتا. ہاں, یہاں پہ ایموشنز کا بہت بڑا رول ہے. اور ایک اور چیز اس میں یہ ہے کہ یہ تو ہے لاس کی صورت میں, جی پروفٹ کی صورت میں بھی ایموشنز ہیں بہت زیادہ انوالو. آپ کو لاس کو جلد از جلد کاٹنا ہے, مطلب آپ کوشش کریں کہ فرض کریں 1 سے 2% رسک, تو $500 کا 1% بنتا ہے $5, 2% بنتا ہے $10. آپ کوشش کریں کہ لاس کو 5 سے 10% پہ کٹ کر دیں یا اسٹاپ لاس لگا دیں, اور کوشش کریں کہ پروفٹ کو ہولڈ کریں. ہم کیا کرتے ہیں کہ پروفٹ کو فوراً سے کاٹ دیتے ہیں, لاس کو نہیں کٹ کر پاتے. ابھی میں اکاؤنٹ دیکھ کر آیا ہوں, دوست تھا وہ کہنے لگا کہ میں کسینو میں تھا ملائیشیا میں, اور میرے پہ وہی چیز چل رہی تھی جوئے والی, اور گولڈ اوپر جا رہا تھا. یہ میں خود اپنی آنکھوں سے اکاؤنٹ دیکھ کر آیا ہوں. اس نے $5,000 سے $3 ملین اکاؤنٹ کیا. یہ کتنے 1000% گین بنتا ہے.
اور ایک دن کے اندر گولڈ بہت اوپر جا رہا تھا, ٹیرف لگے ہوئے تھے ان دنوں میں, اور وہ واپس $22,000 پہ آ کے رکا. Oh God. $3 ملین ایک دن میں اس نے بنائے, اور 3.5 ملین, اور اگلے دن وہ $22,000 پہ آ کے اس نے ودرا کیے. Because he didn't know when to ہاں, stop. اب وہ پروفٹ کو ہولڈ کر رہا تھا جی. مسلسل. سنگاپور کا ایک ٹریڈر ابھی ملا, اس نے $1 ملین انویسٹ کیے. ایک چیز ہوتی ہے لاٹ سائز, اس نے 202 لاٹ سائز سے اسے بائی کیا. یہ کوئی بنتے ہیں آپ کہہ لیں $20,000. $20,000 سے ٹریڈ بائی میں ایگزیکیوٹ کی. ایک سال اس نے ہولڈ رکھا اور $44 ملین ودرا کیے. 1 ملین سے $44 ملین. یہ ہم خود اکاؤنٹ اپنا دیکھ کر آئے. تو کیا ہے کہ اب وہ ہولڈ نہ رکھتا, 1 ملین سے 2 ملین ہوا ہے, تو یار یہ تو کاٹو کہیں یہ بھی نہ چلے جائیں, یہ تو پروفٹ لو نا. تو ظاہر ہے وہ 44 ملین اسے نہیں ملنے تھے. اور اسی صورت میں ظاہر ہے وہ ابتدا میں تھوڑا بہت لاس میں بھی گیا ہوگا. تو وہ مطلب پروفٹ کو ہولڈ رکھنا ہوتا ہے اور آپ نے لاس کو جلدی کٹ کرنا ہوتا ہے. تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ بس اب یہ 44 پہ میں رک جاؤں یا نہیں, اب 45 ہو جائے تو کیا ہی بات. اچھا, یہ پتہ چلتا ہے آپ کو 2 چیزوں سے. ایک تو اس میں ہوتی ہے اسٹریٹجی. آپ کو اسٹریٹجی بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کے ٹیکنیکلی اس جگہ پہ اسٹاپ لاس بنتا ہے. صحیح. ایک اور اس میں ایک اور پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یار, یا بتانا چاہیے اسے, یا دل کو بتانا چاہیے کہ یار اتنا لاس میں برداشت کر سکتا ہوں. ان دونوں کو پلس کر کے لاس لینا ہوتا ہے. اتنا لاس میں برداشت کر سکتا ہوں, اور یہ ٹیکنیکل اسٹاپ لاس ہے جو آپ نے اسٹریٹجی سیکھی ہوئی ہے. جی. تو اس طرح سے ہم لاس کو کٹ کرتے ہیں, اور پروفٹ کو بھی اسی طرح سے. اب وہ ہولڈ کر رہا تھا تو اسے پتا تھا, وہ دیکھ رہا تھا کہ ٹیرفس پہ ٹیرفس لگ رہی ہیں, اور ٹرمپ آ رہا ہے, اور جنگ چل رہی ہے اسرائیل فلسطین کی, یوکرائن رشیا کی, ہر جگہ. تو جب خوف کا ماحول ہوتا ہے تو گولڈ سیف ہیون ہے, گولڈ میں انویسٹ کرتے ہیں لوگ, تو گولڈ ہمیشہ اوپر جاتا ہے. تو وہ اس نے یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے مطلب. تو ہم فوریکس مارکیٹ میں ہی کیوں انویسٹ کریں, ہم گولڈ کیوں نہ پرچیز کر لیں اگر وہ اتنا سیف ایسٹ ہے تو. اچھا, کیا ہوتا ہے کہ یہ مطلب اچھی چیز ہے گولڈ کو, مطلب میں نے یہ عقل مندی کی تھی کہ 2 سال پہلے نا گولڈ پرچیز کرنا شروع کر دیا تھا, تھوڑا بہت کر کے, اور مطلب پرچیز کر کے رکھ لیا کرتا تھا. جب میں نے پرچیز کرنا شروع کیا تھا تو خود آئیڈیا لگائیں کہ 1,60,000 روپے پہ تھا, تو اب 3,60,000 پہ. یہ اچھا آئیڈیا ہے. لیکن فوریکس ٹریڈنگ کیا ہے کہ یہ اس میں رسک بہت زیادہ انوالو ہے. ایک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں لیوریج. یہاں پہ آپ کو لیوریج مل جاتی ہے بہت زیادہ, اسٹاکس میں بھی ہوتی ہے, یہاں پہ زیادہ مل جاتی ہے. یہاں اگر $1,000 ہے تو آپ کو 100% لیوریج مل جائے گی, یعنی کہ آپ $10,000 والی ٹریڈ $1,000 پہ ٹریڈ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کے ایموشن اسٹرانگ ہوں تو آپ کما سکتے ہیں اس سے, مطلب اس کو آپ اس کا وہ مطلب یہ جو میں بتا رہا تھا 5 سے 15% یا 20%, یہ اسی لیوریج کی وجہ سے پاسبل ہوتا ہے. صحیح. تو آپ نے کیسے ڈیولپ کیا یہ ایموشنس کو کنٹرول کرنا, یہ اسکل آپ کیسے آئے اس فیلڈ میں, لائک کیسے پتہ چلتا ہے کہ یار میں فوریکس کر سکتا ہوں؟ اچھا, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, میں نے بہت کام وام کرنے کی کوشش کی ہے. ایک تو جو اتنی اچھی ٹریڈنگ ہے اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ میں مطلب ایموشنل بہت زیادہ نہیں ہوں. بچپن سے مطلب میں فیل ہوتا ہوا آیا. میں ایک تو مطلب بتا بھی چکا کہ 9th کلاس میں میری 2 کمپارٹس آئی تھیں, تو والدہ بیمار تھیں, تو پیرنٹس نے کہا کہ یار اس کو ریپیٹ کراتے ہیں, میں بھی بیماری کی وجہ سے اس کے اچھے مارکس نہ آئے ہوں. جی. میں نے ریپیٹ کیا, پہلے 2 کمپارٹس تھیں, اگلے سال 3 کمپارٹس آ گئی. تو کیا ہے کہ بچپن سے فیلئرس دیکھ دیکھ کر مطلب ایموشن اسٹرانگ ہو گئی کہ یار زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا. اب مجھ پہ کچھ قرض تھا, کہہ لیں کہ جسٹ 2-3 لاکھ روپے, اور اس وقت وہ میرے لیے بڑی اماؤنٹ تھی. مجھے کسی دوست نے کہا کہ یار یہ شروع کرو, یہاں سے جو ہے نا پروفٹ بنے گا تمہارا. تو بس وہ دن ہے اور آج کا دن. پہلے تو آپ کہہ لیں کہ جب سٹارٹ کیا میں نے تو پہلے تو پروفٹ ہونا شروع ہو گیا. 1-2 گائیڈ کرنے والے لوگ تھے, آپ کہہ لیں کہ میں 6-7 منتھس تک اچھا پروفٹ بناتا رہا. اب میرا اکاؤنٹ کتنا ہوتا تھا, $1,000 $2,000, اور میں کتنا گین کرتا تھا 15%, 30%, 20%, اس طرح سے فلوٹ کرتا تھا. اب میں نے اس کو اچانک سے ڈبل کر دیا, مطلب 1-2 انویسٹرز نے مجھے پیسے دیے اور $1,000 سے میں نے اس کو ڈبل بھی نہیں
20,000 پہ لے گیا. اب جس بندے کے لیے 2-3 لاکھ روپے بڑی چیز تھی اس کو اچانک سے 50-60 لاکھ روپے مل گئے. جی. تو میری ایموشنز انسٹیبل ہو گئیں اور وہ اکاؤنٹ میں نے دنوں میں اڑا دیا. $20,000 کا اکاؤنٹ اور $8,000 تو ود ان اور مطلب میرے ڈوبے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ وہاں جہاں میں نے اسٹاپ لاس لگایا تھا مارکیٹ نے جسٹ اس اسٹاپ لاس کو ٹچ کیا اور اس کے بعد بائی میں چلی گئی اور وہاں پہ 1 سال بعد آئی. مجھے یہ لگا اس وقت کہ مارکیٹ کی میرے ساتھ کوئی دشمنی ہے. تو ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ ریٹیلر مائنڈ سیٹ ہے, اسٹاکس میں بھی ہوتا ہے, یہ ایک ریٹیلر مائنڈ سیٹ ہے. جی. تو مارکیٹ ریٹیلر مائنڈ سیٹ کو لے کر چل رہی ہو. تو جب اتنا بڑا مطلب آپ جیسے کہہ رہے ہیں 50-60 لاکھ روپے ایک دم سے چلے گئے, اتنا بڑا نقصان ہوا, آپ مطلب کیسے برداشت کیا؟ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ مے بی چھوڑ دیتے ہیں یا لیٹس ٹیک اے اسٹیپ بیک, سوچتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آپ پھر واپس دوبارہ وہی کر رہے ہیں, ماشاء اللہ اب آپ اتنے سکسیزفل بھی ہیں. تو کیسے کیسے آپ کی جرنی کیسے بلڈ ہوئی؟ ایکچولی کیا تھا کہ میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں کچھ اور کرنے کے لیے. اس سے پہلے میں بائکیا چلاتا ہوتا تھا. تو ہاں بائکیا چلاتا ہوتا تھا تو یہی آپشن تھا کہ یا تو میں بائکیا چلاؤں گا تو یا تو پھر میں نے اسی کرنا ہے. تو پھر کچھ اور تھا ہی نہیں تو پھر میں یہی کرتا گیا. اب اس میں ایک استاد تھے اور انہوں نے مجھے مسلسل موٹیویٹ کرتے رہے, بیک اپ کرتے رہے, چیزیں سکھاتے رہے. تو آپ کہہ لیں کہ 3 سے 5 ماہ بعد میں نے ریکور کرنا شروع کر دیا. وہ مجھے سارے انویسٹر کو پیسے واپس دینے تھے. صحیح ہے, مطلب وہ آپ کہہ لیں کہ آلموسٹ 80% مجھے واپس کرنا تھا. اور آپ کہہ لیں کہ ود ان ایئر وہ سارے میں نے اس کو واپس لوٹا دیے. لیکن وہ ایک استاد تھے, وہ مجھے مسلسل موٹیویٹ کرتے رہے, بتاتے رہے کہ ایسے ایسے اسٹیپس لو, اس طرح سے چلو. تو اس کا مجھے فائدہ ہوا. سو آپ کی جرنی میں 3 چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں. ایک آپ اسٹرگل کرتے ہیں, جیسے آپ کہہ رہے تھے آپ بائکیا چلاتے تھے, وہ ایک عام انسان نہیں کر سکتا, اس کے لیے بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. آپ فیلئر برداشت کر لیتے ہیں. ہاں. اور آپ سیکھتے ہیں, جو مجھے آپ سے مل کے بھی فیل ہوا ہے کہ آپ ابھی بھی سیکھ رہے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں بس اب میں ایکسپرٹ ہوں, مجھے سب پتہ ہے. 100%. مجھے ایک بات یاد آ گئی. ابھی ہم اسلام آباد تھے تو ایک بڑے کانٹریکٹر ہیں پاکستان کے, اور میں ان کی کمپنی کا نام نہیں لوں گا, لیکن 80-90 ارب روپے ان کا ایئرلی ریونیو ہے. تو انہوں نے مجھے بلایا کہ یار یہ مجھے بھی تھوڑا سکھاؤ کہ کرپٹو فوریکس ہوتا کیا ہے. اکثر میں سنتا ہوں لوگوں سے یہ وہ یا ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے. تو میں اب انہوں نے پہلے مجھ سے ساری چیزیں سیکھیں اور یہ وہ. اب پھر اس کے بعد کھانے کی میز پہ بیٹھے اور جو 1-2 دوست تھے وہ مجھے لے کر گئے ہوئے تھے, وہ پٹھان تھے اور وہ بھی پٹھان تھے. تو میں مسلسل کوئی آدھا گھنٹہ 40 منٹ سوال پہ سوال ان سے پوچھتا رہا. صحیح. کہ یہ کیسے ہوتا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے, سیل ضروری ہے یا ایموشن ضروری ہیں, یا سروس اچھی ہونی چاہیے, یا کیا ہونا چاہیے. جی. تو انہوں نے اینڈ پہ, اچھا سب بات ہو گئی, تو اینڈ پہ انہوں نے مجھے ایک مثال دی بہت اچھی. انہوں نے کہا کہ یہ جو سب سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی میں سیکھا اتنی بڑی امپائر کھڑی کرنے کے بعد. لاہور کی میٹرو بھی انہوں نے بنائی ہے, اسلام آباد پنڈی دونوں میٹرو انہوں نے بنائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پلیٹ ہے, انہوں نے یہ چیز کہی کہ یہ پلیٹ ہے, اس میں چاول کھا رہا ہوں اور یہ اگر کریک ہو جاتی ہے تھوڑی بہت, اور میں اگر اس کو ابھی بیچ دیتا ہوں فوراً سے, پہلے یہ 100 روپے کی تھی اور 30 روپے میں بک جائے گی, اور میں سوچتا رہتا ہوں اور نہ اسے بیچتا ہوں اور بس اس میں کھاتا رہتا ہوں, اور 10-12 دنوں بعد یہ پلیٹ مکمل ٹوٹ جائے گی. اب میں اگر وقت پہ فیصلہ کر کے وہ 30 روپے لے لیتا تو یہ میرا اچھا فیصلہ ہوتا. تو انہوں نے یہ چیز کہی کہ فیصلہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر انہوں نے ایک اور چیز مجھے بتائی کہ یہ اچھا فیصلہ, صحیح فیصلہ اور غلط فیصلہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ پوری دنیا میں کسی کو نہیں پتہ. یہ یا تو صرف اللہ کو پتہ ہے یا وقت بتاتا ہے آپ کو فیوچر میں, تب جب ریزلٹس آ چکے ہوتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ صحیح ہے یا غلط. تو میں نے اس چیز سے یہ سیکھا کہ یار مطلب, اور باقی ٹریڈنگ میں بھی ایسا ہے جو میں ابھی بتا رہا تھا کہ ایموشنز بہت زیادہ ضروری ہیں. تو مطلب آپ نے وقت پہ ڈیسیجن لینا ہوتا ہے کہ یار اگر مجھے لاس ہو رہا ہے تو میں ابھی آؤٹ ہو جاؤں, اور اگر پروفٹ ہو رہا ہے تو اس کو ہولڈ کروں میں, اور مجھے زیادہ پروفٹ ہو. تو یہ ہے بس. باقی تو یہ ہے کہ اسٹرگل جو ہے نا, میں نے بھی یہ چیز دیکھا ہے کہ میرے مائنڈ میں ہوتا تھا کہ یار
20-30 ہزار ڈالر کمانا شروع ہو جاؤں گا مہینے میں تو یہ میرے لیے انف ہوگا. لیکن ہوا ایسے کہ ایک وقت آیا کہ میں 20-30 ہزار ڈالر مہینے میں بنانا شروع ہو گیا. اب اس کے بعد وہ مطلب میں بور ہونا شروع ہو گیا کہ اب میں کیا کروں. اور میں نے یہ محسوس کیا کہ سکسیس ہوتی تو بہت جوائے فل ہے, لیکن وہ جوائے تھوڑی سی دیر کے لیے ہوتا ہے. بالکل. اور وہ جو اسٹرگل ہوتی ہے نا, 30 ہزار ڈالر اگر اچیو کر لیا, اب 1 لاکھ ڈالر پہ پہنچنا ہے یا 50,000 پہ پہنچنا ہے, وہ اسٹرگل سب کچھ ہے. تو یہ مطلب ہمارے جو ینگ انٹرپرینیورس ہیں یا ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے. یہ ہمارا عجیب سا مائنڈ سیٹ ہے. اکثر میں لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ یار بس اتنے پلازے ہوں نا کہ بس میں گھر بیٹھ کے کھاؤں. تو یہ ہماری سستی کا آغاز ہی یہاں سے ہو جاتا ہے. اور یہ لوگ کبھی بھی کوئی بزنس نہیں کر پاتے, نہ ٹریڈنگ کر پاتے ہیں, نہ اسٹاکس میں پروفٹ کما پاتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر پاتے. بدر پر جن کی آپ بات کریں نا, وہ آلریڈی مالدار لوگوں کی ہم بات کریں. میں تھوڑا آپ سے ان لوگوں کے لیے پوچھنا چاہ رہی تھی, کیونکہ آئی ایم شیور وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. ینگ لڑکے لڑکیاں ابھی گریجویٹ ہوئے ہیں, اتنے پیسے نہیں ہیں, 3-4 لاکھ روپے سیونگ پڑی ہوئی ہے, عورتیں گھروں میں سیو کر رہی ہیں کسی طرح. کیا وہ سیکھ سکتی ہیں فوریکس؟ اور اگر سیکھ سکتی ہیں, مطلب جیسے آپ کے چینل پہ آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں, مطلب وہ اس سے دیکھ کے سیکھیں, یا ان کو آپ ریکمینڈ کریں گے کہ وہ اس میں آئیں یا نہیں, وہ بس سیف گولڈ کی انویسٹمنٹ یا اسٹاکس تھوڑا بہت سیکھ کے میوچل فنڈز لے کے رکھ لیں؟ اچھا, ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ یہ میں پوری دنیا مطلب پورا مڈل ایسٹ گھوم چکا ہوں, اور آدھی دنیا یورپ تو نہیں گیا, لیکن یہ ہے کہ میں نے جو دیکھا لوگوں کو اور کر کے کہ یہ جو سیکھنا ہوتا ہے نا, سب سے بڑی آپ کی یہی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. مطلب میں ایک فنڈامنٹل ایک چیز ہوتی ہے, اس میں آپ کو بھی پتہ ہوگا فائنینشیل مارکیٹ میں فنڈامنٹل کیا ہوتا ہے کہ نیوز سے آپ کو پتہ چلتا ہے, خبروں سے پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ نے اب اوپر جانا ہے یا نیچے جانا ہے, یا خبر کو دیکھ کر آپ پروڈکٹ کرتے ہیں مارکیٹ نے اوپر جانا ہے یا نیچے جانا ہے. تو دبئی میں اس کا ایک کورس تھا, اس کی 1 ویک کی فیس تھی $1,500. مطلب 4-4.5 لاکھ روپے بنتے ہیں اور 1 ویک کی, وہ ابھی میں نے پے کیا, کچھ دن پہلے کی بات ہے, اور وہ میں اٹینڈ کر کے آ رہا ہوں. ابھی بھی مطلب میں سیکھنے پہ انویسٹ کر رہا ہوں. ایک اور چیز میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ سیکھ جائیں گے نا, ٹریڈر بن جائیں گے, تو مطلب یہ تو میرا پرسنل نمبر ہے, اس میں جو ہمارا ایک آفیشیل نمبر ہے یوٹیوب سے آڈینس وہاں پہ آتی ہے. لوگ $10,000 سے لے کے 3 لاکھ 4 لاکھ ڈالرز تک آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹس مینیج کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. آپ کو اگر ٹریڈنگ آتی ہے نا تو آپ کے پاس اکویٹی اور آپ کے پاس فنڈ چل کر آئے گا خود. اور اگر آپ کو ٹریڈنگ نہیں آتی اور آپ کے پاس $1 ملین بھی ہیں, تو جیسے شروع میں نے بتایا تھا, وہ ود ان منٹس اڑ جائیں گے. ٹھیک. ٹریڈنگ اگر آپ کو آتی ہے تو آپ $1,000 کو بھی کمپاؤنڈ کر کے آپ گرو کر سکتے ہیں, 10,000 کر سکتے ہیں, 15,000 کر سکتے ہیں. یہ چیز ہے. مطلب یہ کہ آپ کو خود کو ایکسپرٹ بنانا ہوتا ہے, اسکلفل جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اسکلفل. اب یونیورسٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ ڈگری تو ہم لے لیتے ہیں, ڈگری کی ایک اپنی امپورٹنس ہے, لیکن ہمیں اگر کچھ آتا نہیں ہوگا تو ہمیں کوئی جاب نہیں دے گا. ایسے ہی ہے. تو خود پر انویسٹ کرتے رہنا چاہیے, انویسٹ کیے بغیر بھی سیکھنا چاہیے. آپ اگر بزنس مین ہیں یا آپ کو ٹریڈنگ آتی ہے یا اسٹاک ٹریڈنگ آتی ہے, فوریکس یا کرپٹو ٹریڈنگ آتی ہے, تو آپ $100 کو 10,000 بھی کر سکتے ہیں, $1,000 کو 10,000 بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو بات بتائی کہ اگر آپ کو ٹریڈنگ, آپ ٹریڈر نہیں ہیں, آپ نے سیکھا نہیں ہوا, تو آپ پھر کچھ نہیں کر سکتے. میں آج کل بہت دیکھ رہی ہوں نا, جیسے ایون میرے یونیورسٹی فیلوز بھی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس اب ہم نے کرپٹو میں جانا ہے, اور ہم نے نا راتوں رات ملین ایئر تو ایٹ لیسٹ بننا ہے, بلین ایئر تو خیر تھوڑی دور کی بات ہے. اور کرپٹو پہ اور اس پہ فوریکس پہ بہت سے ایسے ماڈلز بنے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ, جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس آپ یہ فالو کریں, یہ 4 اسٹیپس ہیں, یا ہمیں کانٹیکٹ کریں, ہم آپ کے لیے کر دیں گے نا. تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جینون ہے, اس سے میں اپروچ کر سکتا ہوں؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ اسکیم ہے؟ جیسے ابھی ہم یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بلیٹنٹلی جھوٹ بھی بول دیتے ہیں نا, کہ تو مجھے کیسے پتہ چلے گھر بیٹھ کے, میں آپ کی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں یا کسی کی بھی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں, کہ ہاں میں ان کو ٹرسٹ کروں, ان کو نہ کروں؟ اچھا, کیا ہے کہ یہ جو راتوں رات اب امیر ہونے والا ہے نا, یہ وہ جو جوئے والی میں نے بات بتائی تھی نا, ویسے ہو سکتی ہے. لیکن وہ کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کے ساتھ ہی ایک اور دوست تھا, وہ بھی میرا دوست ہے,
اس نے اس کو دیکھا دیکھی کہ یار اس نے 5,000 سے 3.5 ملین کر لیا تھا ایک ہی رات میں. ایسی کئی کہانیاں موجود ہیں. اور وہ اچھا اس نے $20,000 ڈپازٹ کیے اور وہ وہ کہتا ہے میں نے اس پہ اتنا رسک لے لیا کہ ودن سیکنڈ وہ اڑ گئے. اب یہ اگر کوئی سوچ کے آتا ہے نا وقار زکا کی ویڈیو کو دیکھ کر, یا میں نے اتنا تو ویڈیوز اپلوڈ نہیں کی کہ ڈبل ہو جاتا ہے 2-3 دنوں میں یا 2-3 منٹس میں یہ وہ, تو ہم وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کئی $5,000 موجود ہیں, سینکڑوں $5,000 موجود ہیں. تو ہمارا اگر $5,000 اڑ بھی گیا تو ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی, ہم رسک مینیج کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس جو $5,000 سے $10,000 ہوتے ہیں وہ ہارڈ ارن منی ہوتی ہے آپ کے پیرنٹس کی. تو اس لیے یہ کوئی گیٹ رچ تو کوئی اسکیم نہیں ہے. دوسرا کیا سوال کیا تھا آپ نے؟ یہی سوال تھا میرا کہ جو لوگ اس مینٹیلٹی سے آتے ہیں وہ کیسے اسکین کریں کہ کس کو ٹرسٹ کرنا ہے, کس کو ٹرسٹ نہیں کرنا. آپ نے وقار زکا کا خود ہی نام لیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایکچولی فوریکس کرپٹو میں ایکسچینجز ہیں, بروکرز ہیں. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو انفلوئنسرز ہوتے ہیں ہماری مارکیٹ میں ان کو ہائر کرتے ہیں, ان کو پے کرتے ہیں. صحیح ہے کہ ہمارے بروکر کی یا ہماری ایکسچینج کی پروموشن کرو, انہیں اس کے لیے پے کر رہے ہوتے ہیں. اور بہت سے ان میں بروکرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کہہ لیں کہ جو آپ کے اپوزٹ سائڈ پہ بیٹ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ جو کچھ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا لاس ہی لاس ہونا ہوتا ہے. کیوں لاس ہونا ہوتا ہے؟ جو بندہ آپ کو لایا ہے وہ آپ کو یہ دکھا کر لایا ہے کہ میں نے 3 سال میں لیمبرگینی بھی لے لی ہے, فراری بھی لے لی ہے, رولز رائس بھی لے لی ہے. یا آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے 10 منٹ میں 1 ملین کما لیا ہے اور یہ کر لیا وہ کر لیا ہے. تو آپ جب اس مینٹیلٹی کے ساتھ آتے ہیں تو جو $10,000 آپ کے پاس ہے وہ آپ لاس کرتے ہیں, اور وہ سارا جاتا ہے اس کرپٹو ایکسچینج یا فوریکس بروکر کے پاس کہ جو آپ کو ٹریڈنگ پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ سارا بیسیکلی یہ چکر ہے کہ مطلب آپ اگر کوئی گیٹ رچ کے لیے آئیں گے کہ مطلب میں کسی کو دیکھ کر کے راتوں رات امیر ہو جاؤں, تو راتوں رات امیر ہونے کا کوئی فارمولا نہیں ہے. ہاں لیکن جتنا یہاں پہ پروفٹ ہے میرا یہ خیال ہے کہ اتنا پروفٹ کہیں نہیں ہے. لیکن وہ گریجولی آپ پہلے 4-5 ماہ سیکھیں, پھر ڈیمو کریں, پھر $400-500 کے ساتھ پریکٹس کریں 5-6 مہینے, سال ڈیڑھ بعد آپ تھوڑا سا زیادہ انویسٹ کریں, $5,000 انویسٹ کر دیں. اس سے آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح سے ٹریڈ کر رہے ہیں, اس کو 5-6 مہینے اگر اس پہ پروفٹ ہو رہا ہے پھر آپ $10,000 پہ جائیں. اس طرح سے آپ کمپاؤنڈ کر کے اگر چلیں گے تو 4-5 سال میں آپ پہنچ جائیں گے, مطلب $2 لاکھ $3 لاکھ کو آپ ٹریڈ کر رہے ہوں گے. اور $2-3 لاکھ کا 20-30% بنتا ہے, یا 15% آپ کہہ لیں $50,000-60,000 بنتا ہے. اور اتنا کمانا, جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں وہ بھی اربوں انویسٹ کر کے تب بھی ان کے اتنے پیسے نہیں بنتے, فوراً سے وقت لگتا ہے. تو گریجولی اگر بڑھیں تو 3 سے 4 سال میں یا 5 سال میں میکسیمم آپ پہنچ سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ایک عد فراری تک, لیکن 5 مہینے میں آپ نہیں پہنچ سکتے. تو جیسے آپ نے بات کی کہ یہ جو ایک ٹائم آپ کو چاہیے 1 سال کا تقریباً آپ سیکھیں یا بہت بیسک سے اسٹارٹ کریں, تو وہ کوئی بھی کر سکتا ہے؟ وہ میں بھی کر سکتی ہوں, کوئی خاتون گھر بیٹھی ہیں وہ بھی کر سکتی ہیں, یا اس کے لیے بھی آپ کے خیال میں کوئی اسپیشل ایسے ٹریٹس ہیں جو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہاں یار یہ نہیں کر سکتا, اس کو صرف گولڈ ہی خریدواؤ؟ اچھا ایکچولی کیا ہے کہ جو انسٹیبل ہے نا ایموشنلی, یا جو بات پہ گھبرا جاتے ہیں اور ٹینشن ہوتی ہے جنہیں, تو انہیں تو میں بالکل نہیں ریکمینڈ کروں گا. یا جو بی پی جن کا اوپر نیچے ہو جاتا ہے بات پر, تو ان کو تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. جو آپ کہہ لیں کہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ پہلے سیکھا جاتا ہے پھر ہر بزنس میں لاس بھی ہوتا ہے, وہ اس کو سٹارٹ کریں لازمی. اور سب سے پہلے سیکھیں, پھر کوشش کریں کہ جو اماؤنٹ آپ نے انویسٹ کی ہے اس کو پروٹیکٹ کریں. پہلے ٹھیک ہے, آپ نے $1,000 انویسٹ کیا ہے تو پہلے آپ کا مقصد اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, پھر آپ پروفٹ کی طرف جائیں گے. مطلب ہم جو ہے کہ کوئی پلاٹ لیتے ہیں یا کچھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ہماری کیا سوچ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم ڈیلر سے پوچھتے ہیں یار ڈوبیں گے تو نہیں نا. اور یہاں پہ بھی آپ کو سب سے پہلے اس کیپٹل کو پروٹیکٹ کرنا ہے, پھر آپ نیکسٹ اسٹیپ کی طرف جاتے ہیں آہستہ آہستہ, جو میں بتا چکا ہوں آلریڈی. تو آپ نے ابھی ایک بات کی تھی کہ ایک ٹائم پہ آپ نے کوئی 50-60 لاکھ کا نقصان کیا تھا اور پھر اس کے بعد آپ نے ریکور کیا اور آپ نے اپنے استاد سے سیکھا. وہ سب سے بڑا لاس ہے اب تک جو آپ نے کیا ہے؟
نہیں، میرا سب سے بڑا لاس $65,000 کا ہے. اوکے. وہ مجھے 1 سال پہلے ہوا تھا. میں نے بہت زیادہ رسک لے لیا تھا. لاسٹ سب سے بڑا نقصان کوئی $29,000 کا تھا. پھر اسے ریکور کرتے ہیں یا نہیں، یہ جو اچھا وہ جو لاس تھا وہ تو بہت رسک لے لیا تھا, اس کو ریکور کرنے میں 4-5 مہینے لگے. یہ جو $30,000 لاس ہوا ہے یہ مطلب میرے اکاؤنٹ کا 3% تھا جو میں مینیج کر رہا تھا. اس کا آپ کہہ لیں 3% بھی نہیں, 3% سے بھی کم تھا. تو یہ میں نے اس اکاؤنٹ کا وہ اس کے اکارڈنگلی رسک لیا تھا. تو ظاہر ہے پھر میرا پروفٹ بھی اس کے ڈبل ہوگا یا جیسے بھی. تو اگر میں آپ کے پاس آتی ہوں یا میں کسی کے بھی پاس جاتی ہوں جو فوریکس ٹریڈنگ میں ایکسپرٹ ہے, میں انہیں کہتی ہوں کہ مجھے میرا اکاؤنٹ آپ مینیج کر دیں, میں ریکویسٹ کر رہی ہوں, میں کوئی کمیشن یا فی بھی جیسے آپ کہہ رہے تھے آپ فی پے کر دیتے ہو, تو اگر یہ لاس ہو جاتا ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں تو بہت چھوٹا ہے, مگر میرے لیے کیا وہ 100% لاس ہوگا؟ 100% لاس ہے. تو میں یہ مائنڈ بنا کے آؤں کہ بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ میں نے لاس اتنا کیا ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ لیکن ساتھ میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جتنا یہاں پروفٹ ہو سکتا ہے میں باقیہ سے اگر یہاں پہ پہنچ سکتا ہوں تو یہ یہیں پہ ممکن تھا. میرا نہیں خیال کہ کوئی 4 سے 5 سالوں میں ادھر پہنچ سکتا ہے کوئی بھی اور کام کر کے. جتنا یہاں پہ رسک ہے اتنا ہی یہاں پہ پروفٹ ہے. وہ فائنانس کا سینٹینس ہے, مور رسک مور پروفٹ. تو اب اس میں سیکھنے والی چیز ہے درمیان میں جو آ رہا ہے رسک مینجمنٹ آپ کو آنی چاہیے. آپ کی ایموشنز اتنی اسٹرانگ ہوں کہ آپ رسک مینیج کر سکیں تو مور پروفٹ مطلب آٹومیٹیکلی خود بخود آپ کو آئے گا. سب سے زیادہ پروفٹ آپ نے کب کیا تھا چاہے کتنا بھی رسک لیا ہو؟ ہاں, سب سے زیادہ پروفٹ $55,000 کا ہوا تھا مجھے سب سے زیادہ ایک دن میں. آپ نے اسٹارٹ کس سے لیا؟ اور 55 یہ جو $55,000 کی بات ہے یہ تو ابھی 10-15 دن پہلے کی بات ہے. صحیح. ہاں, تو اسٹارٹ تو میں نے بتایا آپ کو $100-200 سے لیا تھا میں نے. $150 کو میں نے کر لیا تھا $350. اور ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں واپس آیا تو میں بڑا خوش تھا. میں نے کہا یار بیگم جب بھی کہا کرے گی نا کہ مجھے کچھ لے کے دو یا شاپنگ کرنی ہے, میں بس 2-3 ٹریڈس لگایا کروں گا, مجھے پروفٹ ہو جائے گا اور پھر ہم جا کے لے لیا کریں گے. بڑا ہی مزے کا کام ہے. تو وہ ہوا یہ کہ ان $300 میں اس وقت میں نے میرے خیال میں $1,500 اور ڈال دیے تھے, اور وہ $1,500 میں مجھے $1 پروفٹ نہیں ہوا, وہ ڈائریکٹ مائنس ہوا سارا. تو ہم جلد بازی جب کرتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے, جلد بازی نہیں کرنی یہاں پہ. ایسے ہی ہے. ہاں, اب جیسے یہ مطلب ویسے اسٹاکس میں کیا ہے, اسٹاک میں بھی یہی چیز ہے کہ آپ نے اگر کچھ لیا تو اسے ہولڈ کرنا ہوتا ہے. اسٹاکس میں بھی ایسے ہی ہے. آپ اسٹاپ لاس کی آپشن اسٹاکس میں بھی ہوتی ہے کہ آپ ایک پرٹیکولر لیول سے نیچے اسٹاک جانے لگے تو وہ آٹومیٹیکلی آپ بیچ دیں. مگر اسٹاکس میں آپ لانگ رن انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں نا, مطلب لانگ رن وے کے ساتھ چلیں, 10 سال 30 سال کی انویسٹمنٹ کر کے بس بھول جائیں کہ یار یہ کمپنی تو کہیں نہیں جاتی. تو وہ اس طرح کا مائنڈ سیٹ والے لوگ جو کہتے ہیں ہم نے سیکھنا نہیں ہے, ہم میں اتنی کیپیسٹی یا پیشنس نہیں ہے, جو اسپیشلی خواتین ہیں وہ کہتی ہیں بھی ہمیں مارکیٹ کا بالکل اندازہ نہیں ہے, پالیٹکس یہ وہ, بس ٹھیک ہے ہم پیسے رکھ دیتے ہیں اور وہ 10 سال بعد دیکھیں گے, ہو سکتا ہے کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کمپاؤنڈنگ ہو جائے, 4 سال بعد ڈبل ہو پھر ڈبل ہو. لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے بہت سے اسٹاکس ڈوب بھی ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. جیسے میں ابھی آج پڑھی تھی کہ ایک لڑکے نے اپنی اسٹوری شیئر کی ہوئی تھی کہ اس نے اپنی ساری ارننگس جو تھی 2002 میں پنجاب میں, آپ کو یاد ہوگا نرالا ایک بہت بڑی وہ ہوتی تھی, نرالا سویٹس ہر جگہ کھلا ہوتا تھا, تو ان کے شیئرز نا اس نے سارے اس میں لے لیے کہ یہ تو کہیں نہیں جاتا, اور وہ چلا ہی گیا اور اس کے اسٹاکس زیرو ہو گئے اور کوئی کچھ نہیں کر سکا. تو ایسے بھی ہوتا ہے. بٹ لیکن اس سچویشن میں مطلب کیا کہ اس سچویشن میں بھی اسٹاپ لاس لگانا چاہیے. آیا مجھے تو یہ اسٹریٹجی ٹھیک نہیں لگتی. ابھی ایک دوست کے کہنے پہ میں سوچ رہا ہوں کہ اسٹاک میں انویسٹ کروں. مجھے تو یہ اسٹریٹجی ٹھیک نہیں لگتی کہ لے کے بس رکھ لے بندہ. میرا خیال ہے کہ اس صورت میں بھی اگر آپ کو لاس ہو رہا ہے تو ایک سرٹن اسٹیج کے بعد آپ کسی ایکسپرٹ کو ہائر کریں یا خود انالیسس کریں گے یار یہ کمپنی اوپر اٹھے گی یا نہیں اٹھے گی, اور اگر وہ کہتا ہے نہیں اٹھے گی تو اس میں سے نکلیں, کسی اور میں انویسٹ کریں. میرا خیال ہے جیسے کچھ کمپنیز کی نا بدر سائیکلز ہوتی ہیں. میں ابھی پچھلے دنوں ہی ایک ہمارے ایکسپرٹ ہیں, میں ان سے بات کری تھی کہ میں نے خود پرچیز کیے بہت زیادہ شیئرز اینگرو فرٹیلائزر کے. میں نے کہا پاکستان تو ایگریکلچرل ملک ہے, یہ تو چلتا ہی اس پہ گندم شندم پہ چل رہے ہیں, تو بس فرٹیلائزر نہیں جاتا.
مگر اب جو یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اتنا نقصان ہو رہا ہے نا, اس کی وجہ سے فرٹیلائزر کی پرائس بہت نیچے ہے اور وہ 6-7 مہینوں سے نیچے ہی ہے. پر ہم پھر پچھلے ہسٹری دیکھ رہے تھے کہ نہیں, اس کی ایسے سائیکلز آتی ہیں, یہ 3 سال نیچے رہتا ہے, پھر اوپر جاتا ہے, پھر 4 سال اوپر رہتا ہے. تو ہم اسی آس میں بیٹھے ہیں کہ نہیں, یہ اکنامک انالیسز ہے کہ یہ بوم بس سائیکلز آئیں گی. مگر اس میں یہ ایسے بڑے بڑے اسٹاکس میں راتوں رات چینج بہت کم ہوتا ہے, انلیس کوئی ایسی سچویشن آ جائے جیسے وار کی سچویشن آئی تھی بیچ میں, انڈیا پاکستان وار کی. آپ کو یاد ہوگا اس وقت اتنا ایک انسرٹن ماحول ہو گیا تھا, سب لوگوں نے اپنے اسٹاکس بیچ دیے ٹینشن میں آ کے, تو مارکیٹ بہت نیچے چلی گئی ایک دم سے نا, سب اسٹاکس کی پرائس نیچے چلی گئی. وہ وقت تھا کہ ہم اسٹاکس لے کے اگلے دن بیچ. اچھا, اس میں جیسے یہ خبر پھیلی کہ ہم نے وہ ان کا یہ تباہ کر دیا ہے, اتنے رافیلز وغیرہ گرا دیے ہیں, تو ایسی سچویشن میں بہتر ہے کہ ہم اسے بائی کر لیں, مطلب مارکیٹ میں اب بائنگ لے لیں. ایسی سچویشن میں اسٹاکس میں تو بہتر ہی ہے, کیونکہ اسٹاکس میں موسٹلی وہ لوگ آتے ہیں جو اتنا رسک نہیں لے سکتے. تو وہ لوگ نا جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ او اب تو بس وار آ گئی, تو اب تو بس فوراً اکاؤنٹ فریز ہو جائیں گے اور یہ ایسے ہو جائے گا, وہ اپنے سارے پیسے نکال کے نا گھر لے آتے ہیں کہ نہیں بس ہم لیکوڈ کیش پہ ہی چلیں. اس سچویشن میں بہتر ہے. مگر فوریکس میں ایسا ہی ہوتا ہے؟ نہیں, فوریکس میں ایسا ہوتا تھا, ایک وقت تھا صحیح, لیکن اب دنیا میں ہر جگہ جنگ چل رہی ہے. اب تو یہ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہوئی, اتنی بڑی جنگ ہوئی, تو گولڈ ہلا بھی نہیں اپنی جگہ سے, کیونکہ اب پوری دنیا میں جنگ چل رہی ہے. اور گولڈ بائے ہو کے مطلب گولڈ پچھلے 2 سال سے بائے ہی جا رہا ہے. مطلب آپ کہہ لیں کہ میرا ایک دوست تھا, اس کا $10,000 کا اکاؤنٹ تھا اور اس نے $2 سے سیل کی پوزیشن لی تھی, اور وہ اس انتظار میں ویٹ کرتا رہا کہ یار مارکیٹ نیچے آئے گی, جنگ ختم ہوگی. تو اس کا $2 بھی اسے لیٹ ہوا, اس کا $10,000 کا اکاؤنٹ واش ہو گیا. تو وہ یہ ہے کہ ویسے مطلب فوریکس کی مارکیٹ کو کوئی بہت بڑی جنگ ہو تو وہ امپیکٹ ڈالتی ہے جی. یا آپ کہہ لیں کہ یہ جو اسرائیل ایران کی جنگ ہوئی تھی, اس میں آئلس کی پرائسز پہ فرق پڑا بالکل. لیکن اب کیا ہونا شروع ہو گیا کہ اب اوور آل مارکیٹ پہ کوئی زیادہ امپیکٹ نہیں پڑتا, کیونکہ ہر جگہ جنگ چل رہی ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ کرنسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں, یا ڈائریکٹ منی کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے, جیسے ٹیرفس ابھی پھر لگیں تو گولڈ پھر اوپر گیا. کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹیرف لگتی ہیں تو جو بڑا بزنس مین ہے وہ پیسے نکال کے گولڈ میں ڈالتا ہے, گولڈ پھر اوپر جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے یہاں پہ. سو اگر آپ کو تھوڑا بہت بھی پتہ ہے کہ اکانومی اس طرح سے چل رہی ہے, ٹیرفس لگ رہے ہیں, پرائسز ایسے اوپر جا رہی ہیں, تو آپ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا بیسکس تو سمجھ ہی سکتے ہو فوریکس کے. ایسے ہاں, بیسک سمجھ سکتے ہیں. یہاں پہ بھی ایک اور چیز ہو سکتی ہے, جیسے میں نے آپ کو وہ سنگاپور والے کی بتائی تھی, یہاں پہ بھی آپ لانگ پوزیشنز کو ہولڈ کر سکتے ہیں زیرو لیوریج کے ساتھ اور کم رسک لے کے. صحیح. تو یہاں پہ بھی آپ وہ کام کر سکتے ہیں, مطلب اگر آپ میں ہولڈنگ پاور ہے. ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور میں آپ کے پاس آتی ہوں ایز اے فرینڈ مشورہ لینے کہ بدر میں اتنا رسک نہیں لے سکتی, یہ 10 لاکھ میری جمع پونجی ہے, میں نے انہیں 3 چیزوں میں کہیں لگانا ہے, مجھے بتائیں میں کس طرح سے اسپلٹ کروں, کہ میں کتنا فوریکس میں لگاؤں, کتنا اسٹاکس میں لگاؤں, یا پھر گولڈ خرید لوں, کس طرح سے آپ کیا اسپلٹ ریکمینڈ کریں گے؟ اس صورت میں تو میں جو مشورہ آپ کو دوں گا وہ یہ کروں گا کہ فوریکس میں تو کچھ بھی نہ لگائیں. جی. تو آپ فی الوقت کچھ اور اسٹاکس خرید لیں, یا جو آپ کا دل کرتا ہے وہ آپ خرید لیں, گولڈ خرید لیں. ڈر لگتا ہے, فائنینشیل ایڈوائس آسان نہیں ہوتی. میں آپ کو کہوں گولڈ خرید لیں, گولڈ اگلے دن نیچے آ جائے. لیکن کیا ہے کہ فوریکس کا ایٹ لیسٹ میں آپ کو مشورہ نہیں دوں گا. ہاں, ایک اور چیز ہے کہ بٹ کوائن اگر نیچے آتا ہے, ریٹریس کرتا ہے, مطلب آپ کہہ لیں کہ ابھی 1,20,000 پہ ہے فرض کریں, تو لاکھ پہ آتا ہے یا 80,000 پہ آتا ہے, تو میں مشورہ دوں گا کہ بٹ کوائن خرید لو, تھوڑا, سارا نہیں. اور کچھ انویسٹ کرو فنڈامنٹل سیکھنے پہ, ٹیکنیکل اسٹریٹجی سیکھنے پہ, خود پہ انویسٹ کرو, جو بھی 10,000 20,000 یا لاکھ 2 لاکھ جتنے بھی تم کر سکتے ہو. صحیح. اور تم ایک دفعہ ٹریڈنگ کو سمجھ جاؤ گے, اس کے بعد جو باقی 8 لاکھ روپے ہیں نا, وہ اس کے بعد انویسٹ کرنا. صحیح. اور اپنی سمجھ سے انویسٹ ہاں, اپنی سمجھ سے انویسٹ کرنا, کسی کو نہ دینا. مطلب یہاں پہ انڈسٹری میں بہت زیادہ اسکیمرز ہیں, اسکیمز کی مطلب یہ دنیا ہے, اور اسکیم بہت زیادہ یہاں پہ ہوتے ہیں.
ایون کہ سندھ کا ایک علاقہ ہے کشمور اس کو کہتے ہیں, مطلب پاکستان میں وہاں سے اسکیمز کنٹرول ہوتے ہیں سب سے زیادہ. وہاں مطلب پلستر نہیں ہوئے ہوتے اور اے سی اس میں لگا کر کے وہ بیٹھ کے 2 ہاتھوں میں 4 موبائل انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں اور اس پہ وہ اسکیمز کر رہے ہوتے ہیں. وہ اسکیم کس طرح سے کرتے ہیں, وہ ٹارگٹ کرتے ہیں نیو لوگوں کو. اب وہ نیو لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور کسی کے اکاؤنٹ میں 100 ہوتے ہیں, کسی کے 5,000, کسی کے 10,000. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک اکاؤنٹ کو سیل کیا اور ایک اکاؤنٹ کو بائی کیا. صحیح. اب فرض کریں کہ مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے تو جو بائی والا اکاؤنٹ ہوگا وہ ڈبل ہو جائے گا اور جو سیل والا اکاؤنٹ ہے وہ واش ہو جائے گا. تو وہ ڈائریکٹ جس کا اکاؤنٹ ڈبل ہوا ہے اسے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے پروفٹ کر دیا ہے تو یہ اس کا 50% شیئر دو اب ہمیں. تو وہ خوش ہوتا ہے کہ یار انہوں نے ایک دن میں اکاؤنٹ ڈبل کر دیا ہے, تو وہ فوراً سے انہیں شیئر دے دیتا ہے. جی. اب وہ یہ جوا کھیل کھیل کے کما رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ آپ خود سمجھدار ہیں کہ مطلب اگر کسی کو اتنا ہی ٹریڈنگ آتی ہے تو وہ آپ سے کیوں پیسے مانگ رہا ہے. وہ اپنے پیسوں پہ کرے نا, اتنی چادر پھیلائی جائے کہ جتنا آپ کی ٹانگیں ہیں یا جتنا چادر پھیل سکتی ہے ایسے. تو کسی کو اکاؤنٹ مینیج کرنے کے لیے, انویسٹمنٹ مینیج کرنے کے لیے بالکل بھی نہیں دینا. خود سیکھنا ہے, خود ٹریڈ کریں. 1 2 سال میں 3 سال میں یہ اتنا ریٹرن دے گی یہ مارکیٹ آپ کو, مطلب جتنا شاید آپ سوچ بھی نہ سکتے ہوں. کوشش کریں کہ چیٹ جی پی ٹی کریں یا یوٹیوب سے اسٹریٹجی سیکھیں, یا کوشش کریں کہ وہ جو 5% لوگ ہیں نا جو لاس نہیں کرتے پروفٹ کرتے ہیں, کوشش کریں کہ آپ سیکھیں کہ وہ 5% لوگ کیا کرتے ہیں ایکچولی, ان کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے, وہ کیسے انویسٹنگ کرتے ہیں, وہ کیسے ڈیسیجنس لیتے ہیں, کہاں پہ بائی کر رہے ہوتے ہیں, کہاں پہ سیل کر رہے ہوتے ہیں. فوریکس کے لیے اس طرح کی گورنمنٹ ریگولیشنس ہیں جیسے اسٹاکس میں تو ہے نا کہ آپ کی ایس ای سی پی بھی بہت سپورٹ کرتا ہے, پھر میوچل فنڈس کے لیے آپ کی سیپریٹ ایک اینٹی ہے. فوریکس کے لیے میں نے کبھی ایسی کوئی اینٹی کا نام نہیں سنا جو اس کو ریگولیٹ کر رہا ہو اس سیکٹر کو. ایسے ہے؟ اچھا, پاکستان میں بھی ہے, پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کر کے ہے میرے خیال میں, اس کے انڈر بہت سے بروکرز ریگولیٹڈ ہیں. میں تو خیر دبئی چونکہ ہوتا ہوں تو دبئی میں تو مطلب فوریکس بہت بڑی مارکیٹ ہے, 5,000 بروکرز ریگولیٹڈ ہیں یہاں سے. اور آپ کہہ لیں کہ یہاں کی ریگولیشنز بھی بہت اسٹرکٹ ہیں, اور یہاں کی فوریکس انڈسٹری $بلینز کی فوریکس انڈسٹری ہے دبئی کی. تو لیکن پاکستان میں ریگولیشنز ضرور ہیں جی, لیکن مجھے ویسے کوئی بہت زیادہ نالج بھی نہیں ہے اس کا, لیکن ریگولیشنز ہیں وہاں پہ. اب وہ آیا کتنی اچھی ہیں بری ہیں اس کا مجھے آئیڈیا نہیں. اور بدر لاسٹ کویسچن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ماشاء اللہ آپ آپ ایکسپرٹ بن گئے, آپ نے سیکھا, آپ نے پیسے ڈبل سے بھی بہت زیادہ, آپ نے تو 2-3,000% آپ جس طرح بتا رہے ہیں, تو پھر آپ یوٹیوب پہ سکھا کیوں رہے ہیں؟ یہ پیشن کہاں سے آیا کہ نہیں میں لوگوں کو سکھاؤں؟ میں آپ کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی, آپ 3-4 گھنٹے بول رہے ہیں, لوگوں کو وہ ڈرا کر کے سارے چارٹ سمجھا رہے ہیں. لائک وائی؟ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو سکھاتے ہیں نا تو آپ کو خود بھی سیکھنے کو ملتا ہے. اب جیسے وہ میں نے بلڈر کی مثال دی تھی, تو وہ مجھ سے سیکھ رہا تھا. ایک ارب پتی ایک کروڑ پتی سے سیکھ رہا تھا, کیونکہ وہ کام کروڑ پتی کو بہتر آتا تھا. تو جب آپ کسی کو سکھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو خود بھی بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں. مطلب میں جب لوگ کوسچنس کر رہے ہوتے ہیں اتنے, تو ان کے آنسرس کرنے کے لیے مجھے خود بھی ریسرچ کرنی پڑتی ہے, پھر خود بھی انہیں دکھانا پڑتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں. تو اس کو سب سے پہلے تو دوسرا اس لیے میں یہ کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ اس سے بھی پیسے بنتے ہیں. تو مطلب حلال ہے نا پیسے. یونیورسٹیز کو کوئی کوسچن کرتا ہے کہ یار تم ایسی ڈگریز کے کیوں پیسے لے رہے ہو کہ جس کے بعد جا کر کے چلیں آپ لنچ ہوتی ہیں. باقی تو جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان کے بعد تو وہ کوئی 30-40 ہزار کی نوکری بھی کسی کو مشکل سے ملتی ہے. خال ہی ہوتے ہیں جو ٹاپرز, جو شاید 50-60 ہزار یا 70 ہزار روپے سے اسٹارٹ لیتے ہوں گے. ادروائز تو انہیں کوئی کوسچن کرتے ہیں کہ یار, تو وہ یہ ہے کہ جو ایک تو یہ مقصد ہے کہ خود کو بھی سمجھ آئے, دوسرا سیدھا مقصد ہے کہ میں سکھا کر بھی پیسے کمانا چاہتا ہوں. آپ بہت آنیسٹ ہیں. مطلب میں نے آج تک اتنے لوگوں سے یہ سوال پوچھا ہے, وہ ہر کوئی کہتا ہے نہیں فار دا گریٹر گڈ, میں لوگوں کو سکھا رہا ہوں تو مطلب یہ میرا پیشن ہے, یہ میں بہت ایسے. آپ نے پہلی دفعہ فراڈیے ہوتے ہیں, یہ سارے فراڈیے ہوتے ہیں. مطلب آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, ان سب کو پتہ ہے اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے. مطلب کیوں آپ نے NGO کھولی ہوئی ہے جو آپ کسی کو سکھا رہے ہیں, تو کوئی کسی کا نہیں ہے. ظاہر ہے آپ کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے, تو ہمیشہ سچ ہی بولنا چاہیے. ایسے ہی ہے.
اینڈ میں کوئی میسج دینا چاہیں گے وہ ینگ لڑکے جو آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں بدر کو فالو کر رہا ہوں, میں نے آپ کے بارے میں یوٹیوب پہ سرچ کیا, لٹرلی لوگ لکھ کے یہ سرچ کر رہے ہیں کہ وانٹ ٹو بی لائک بدر ٹریڈنگ ٹیچر, تو مطلب ان کو کیا میسج دیں گے آپ؟ ایکچولی کیا تھا, ابھی بھی دبئی میں ایک دوست ہے, وہ میرے ساتھ پارٹ ٹائم میں ٹریڈنگ ابھی سیکھ رہا ہے, اس کو میں سکھا رہا ہوں. تو وہ مجھے ایک چیز کہہ رہا, وہ قائد اعظم یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے, وہ مجھے کہہ رہا کہ یار کتنی گرل فرینڈس ہیں تمہاری یا تھیں. میں نے کہا یار یہ کیسا سوال ہے, تم مجھے جانتے ہو اچھی طرح سے. کہنے لگا کہ میری کوئی 30 کے لگ بھگ گرل فرینڈس رہ چکی ہیں. تو ساتھ میں پھر تھوڑی دیر بعد وہ یہ بھی کہہ رہا یار میں اس چکر کے پیچھے آج تک کچھ کر ہی نہیں سکا. پھر مجھے ایک پراپرٹی ڈیلر کی کال آئی, ایک لڑکی تھی, تو اس نے دیکھ لیا, اس نے کہا یار بڑی پیاری لڑکی ہے, تو چلتے ہیں اس کے پاس, اور میں نا تمہیں یہ پھنسا کے دیتا ہوں لڑکی, مطلب دیسی زبان میں اگر بڑی یوز کروں میں. تو میں نے اسے کہا یار ابھی میں ٹریڈنگ کر رہا ہوں, اور لٹرلی اگر نیچے بھی کوئی لڑکی کھڑی ہے نا تو میں اپنا ٹائم نہیں ضائع کروں گا, اس لیے میں اسٹیج پہ پہنچا ہوں. صحیح. تو آپ اگر سارا دن گیم کھیل کے ضائع کر رہے ہیں, اسکرولنگ کر کے ضائع کر رہے ہیں, یوٹیوب پہ ویلاگس دیکھ کر کے ضائع کر رہے ہیں, یا آپ گرل فرینڈس کو راضی کرنے میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, تو پھر آپ بس سوچ کر ہی آپ خوش ہوں گے کہ یار میرے پاس بھی فراری ہوگی. سب کچھ فراری کے لیے اور رولز رائس کے لیے یا رینج روور کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. آپ کو یہ جو ہے, یہ آپ اسے کیا کہیں گے انگلش میں یا اردو میں, آپ کو آپ کہہ لیں کہ کنسسٹنسی نہیں, ان کاموں سے نکلنا پڑتا ہے. یہ آپ بے روی کہیں گے یا انگلش میں, ہاں آپ کو فوکس کرنا پڑتا ہے اپنی اسٹرگل پہ اور اپنے گولز پہ فوکس کرنا ہے. یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا, اسکرولنگ, گرل فرینڈس, بوائے فرینڈس اور فراریز, اور یہ ساری چیزیں آپ کو اس مشن اور اس گول سے ڈسٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں ایکچولی. تو یہ ہے کہ آپ اپنے گولز پہ فوکس کریں. صحیح. مجھے ریزن مل گیا آپ کی سکسیس کا ایک اور, بیکاز آف یور کنسسٹنسی. آج کل وہ بڑا ٹرینڈ چل گیا ہے, بچے ہر وقت, ہمارے گھر میں بھی لڑکے لڑکیاں ہر وقت وہ ٹک ٹاک پہ سلو موشن میں گاڑی کے ساتھ ایک لڑکا چلتا ہوا رہا ہے, اس کو دیکھ کے یار ایسے کرنا ہے, پر وہ کیسے کرنا ہے وہ آپ سے سیکھنا چاہیے. آئی ڈیفینیٹلی ایم سو ہیپی کہ آپ ادھر آئے, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اٹ واز a very genuine and a very honest conversation. Thank you so much. Thank you. اور بہت اچھا لگا مجھے بھی آپ سے کنورسیٹ کر کے. Thank you.